5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब 2000 आ रहे हैं, उसका 5% यानी 100 लोग रोज़ाना अस्पताल जाएंगे। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हैं, बट ऐसी नहीं है कि हम एक सस्टेन पीरियड के लिए, जो इस वक्त पोजीशन है 4 या 5 दिन में ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बिल्कुल चौक हो जाएंगी अगर इसको रोका नहीं गया। इसी सिलसिले में हमने आज मीटिंग की थी, हमने कुछ और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन सब ने मिलके, मैं ये नहीं कहूँगा फैसला मुत्तफ़िका फैसला है या किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, रियलाइज सब ने किया कि नहीं जी कुछ करने की ज़रूरत ज़रूर है। फिर वो उसके हर एक के अपने अलग थे। कुछ लोगों का कहना था कि जी बिल्कुल 100% बंद कर दिया जाए, कुछ का कहना था कि नहीं जी SOPs पे अमल कराएं। तो वेरी थे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि ये कोई इस वक्त सीरियस सिचुएशन नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स के अंदर हमने बताया कि जी हुकूमत ने डेलिब्रेट किया है और हमने ये फैसला किया, वो आपको मीडिया को पता भी चल गया, अभी वो नोटिफाई हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए कि उसको फाइनली देख रहे हैं। और हमने, मैं आपको ये बता दूं कि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे पूरे हद तक इन फैसलों को अमल दरामद करने में, ताकि ये चेन रोक सके। फैसला क्या है? कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन वो था जो हमने पिछले साल 20-21 मार्च को किया था, जिसमें हमने सब कुछ बंद कर दिया था। हमने एक पॉजिटिव लिस्ट निकाली है कि जी बाकी सब बंद होगा और ये चीज़ें खुली होंगी, और मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो इस किस्म का लॉकडाउन है। मैंने जो भी पार्टिसिपेंट्स थे टास्क फोर्स के, उनको और इस वक्त मैं आपको और आपके ज़रिए इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको अफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। हमने डेट भी रखी है कि जी ये संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि ये 9 दिन, यानी कल पहला दिन है, सैटरडे संडे, फिर 5 दिन हफ्ते की और फिर 2 दिन अगली वीकेंड सैटरडे संडे, यानी 9 दिन अगर आपने मदद की है, मदद की पूरी तरीके से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वबा के फैलाव को रोक सकेंगे। ख़त्म नहीं, लोगों के इतराज़ात है, मेरे ख्याल आपके भी सवाल होगा कि 9 दिन के बाद क्या होगा, क्या ख़त्म हो जाएगी वबा? अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, मेरी दुआ तो यही है, लेकिन नहीं, ख़त्म नहीं होगी। हमने ब्रेक डालनी है ताकि हम अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को चोक ना करें। ये बहुत ज़रूरी है सबके समझने के लिए। मुझे पता है कि इससे तकलीफ होगी लोगों को, ये हम आइसोलेशन में काम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए कि इसका फैलाव रोका जाए। अभी देखें, आज से हफ्ता पहले तक कराची शहर में तो हम काफ़ी दिन से देख रहे थे कि 20%, अब तो 25% क्रॉस कर गया है। एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट, उसमें 33%, 33% पॉजिटिविटी थी। तो बाकी, लेकिन हमारे जो रूरल एरियाज थे वहाँ 1-1.5% थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में वो भी बढ़ गई है। कितनी? 4.5 6.5 हो गई रूरल में, रूरल एरियाज में हो गया। वो उसकी वजह बहुत आराम से, मैं भी गांव गया था ईद पे, आप में से जो लोग कुछ गए होंगे, और हम अपने साथ ही वायरस लेके उनको दे आए। तो जो 1-1.5% पे चल रहा था वो भी 4-5 दिन में 6% पे जंप कर गया, और कराची आज से 2-3 हफ्ते पहले 6% पे था, और तब भी हम परेशान थे कि 5 से बढ़ जाता है तो हमारी घंटियां बजनी चली जाती खतरे की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चेन को, इस वायरस को ब्रेक करने के लिए हम
افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا, وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے, کہ پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs یا لاک ڈاؤن, یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے, ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہے ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا, شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ. تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے. اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, وہ ہم کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا, اور وہ بھی کیا تھا 5 تاریخ سے, 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے. میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھی, ہر ایک کلیم کرتا ہے. میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو ہوا ہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے. کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہو کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی.
اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے چیزیں. جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے. ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی. وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم سے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ضرور کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ کین ڈو اٹ. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے, نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسک الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہے, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے ابھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دو. اس کے علاوہ سب کچھ بند ہے. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آ سکتی چیزیں. ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ کہ اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں بھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے, اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی سندھ میں, اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں, مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور کہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو 101 فالو کریں, آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے, کلیریفائی
روزانہ کا کلیریفائی کرتے تھے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کا کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر، اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرح پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا، ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے، یہ لاک ڈاؤن کی نہیں جی. لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے، یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ، ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھے. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ، اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی، لیکن جو فیصلے کیے وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے، ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے، ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ ہی نہیں رہے ہیں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ اسٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں. لاسٹ لائن آف ڈیفینس یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے، ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے، بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے، آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو اسٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی، اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم، اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں صرف اس حد تک. اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں کریں گے، لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں، زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے، ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بند تھی، کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے دیکھی کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں، میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی کرتا، میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا، تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی، اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے، یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا، تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے
کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے. کوئی بھی نہیں چاہے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں, اور دنیا بھر میں وہ بڑے لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں, بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے, اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی اسٹیپس نہیں لیے, میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں, اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا, اور جیسے میں نے کہا آپ کی طرف سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہوں تو ایک سیکنڈ, ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے, میں بیٹھا ہوں, سب کے سوالات کی جواب نام لے لیں نا. دیکھیں, پہلا کہ الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے وہ تو بالکل ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ وہ ہے, بالکل اس کو ہدایت بھی دیں گے اور دیکھیں گے بھی. اور جب ہمارے باقی شاپنگ سینٹرز اور ان میں بجلی کی کھپت کم ہوگی تو وہ آپ کوئی ایسا لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں آنا چاہیے, آپ کے پاس بجلی ہونی چاہیے. آپ نے راشن کی بات کی, یہ والا لاک ڈاؤن ہمارا ٹائم اسپیسیفائڈ لاک ڈاؤن ہے. ہم 9 دن کی چھٹی کر رہے ہیں, صرف 9 دن میں بھی 4 دن تو ویسے ہی بند رہتا ہے. تو آپ ایڈیشنل 5 دن صرف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے, یعنی ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی ہمارے سیف ڈیز ہے نا. اس کے علاوہ 5 دن اور کی چھٹی مانگ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی کہیں انٹرونشن کی تو ہم ضرور کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف نہ پہلے, میں اتنا زیادہ بڑا بولنا نہیں چاہتا, نہ پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھیں کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے, پتہ نہیں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھیں کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی ایک شخص, میں اگین بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی ہلاکت ہوئی مجھے نہیں پتہ ہے. شاید وہ تعداد ہزاروں لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, یا تو بنوا نہیں سکے یا بن نہیں سکا, ان کو ویکسین لگوانے میں بڑی مشکلات. کیا کوئی ایسا میکنزم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ دیکھیے, ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, پھر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے, اور اس میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں, یہ مسائل ہوئے, ان پہ بڑے سختی سے نظر ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں. ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا, پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناختی کارڈ. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں, اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا, وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی ایک یونیک نمبر کیا ہے, اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے. کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضیٰ مجھے یاد ہے, آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث, ان کے کوئی نہیں تھا, ان کو بھی ہم نے سب کو